हेलो। और फिर से जादूगर का भांजा की मुहिम में खुश आमदेद। और आज हम देखेंगे 12वां बाब का पहला हिस्सा, स्ट्रॉबेरी का मुहिम, जो कि की मुहिम होना चाहिए था। हाँ, सॉरी आपने बहुत सारे मिस्टेक्स देखे होंगे। आइए देखते हैं डिगरी और पॉली के साथ अब क्या होगा। डिगरी ने अपना मुंह बंद रखा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी पूरी ख्वाहिश थी कि मैं ना रो पड़ूं, ना कोई बेवकूफ़ी करूं। आदम का बेटा अज़लान ने कहा, क्या तुम इस बुराई को दुरुस्त करने के लिए तैयार हो जो तुमने मेरे प्यारे मुल्क नार्निया में उसके जन्म के दिन लाए हो? मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, डिगरी ने कहा। मलका तो भाग गई और मेरा सवाल था कि क्या तुम तैयार हो, शेर ने कहा। जी, डिगरी ने कहा। लम्हे भर उसके ज़हन में आया कि मैं बोलूं कि मैं आपकी मदद करूंगा अगर आप मेरी अम्मी जान की मदद करने का वादा करें। लेकिन कहने से पहले उसकी समझ में आया कि ये शेर ऐसा नहीं कि उसके साथ सौदेबाजी करूं। फिर भी जब उसने जी कहा, उसने अपनी अम्मी का ख्याल किया और उसने अपनी उम्मीद का ख्याल किया जो अब मिटती नजर आ रही थी, और उसके गले में रुकावट आ रही थी और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। और अचानक वो बोल पड़ा, लेकिन मेहरबानी करके प्लीज मेरी अम्मी जान के लिए कुछ तो दीजिएगा। अब तक डिगरी शर्म के मारे शेर के पांव और बड़े पंजे देखता रहा, लेकिन ये कहकर वो उसकी आंखों में देखने लगा। उसको जिंदगी भर से ज्यादा हैरत हुई कि वो हाँ क्या देखा, क्योंकि वो खूबसूरत और बड़ा चेहरा उसकी तरफ झुका था, और कमाल की बात, उन आंखों में आंसू थे। और वो आंसू डिगरी के आंसुओं के मुकाबले में इतने बड़े और चमकीले थे कि उसको ख्याल आया कि शेर को मुझसे भी ज्यादा दुख है कि मेरी अम्मी जान बीमार है। मेरे प्यारे बेटे, अज़लान ने कहा, मुझे मालूम है दुख भारी चीज है। इस मुल्क में सिर्फ तुम और मैं इस बात से वाकिफ हैं। क्यों ना हम एक दूसरे का ख्याल करें। लेकिन मुझे नार्निया के सदियों का ख्याल भी करना है। वो चुड़ैल जो तुम इस मुल्क में लाए यहाँ वापस आएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अभी आ जाए। ये मेरी मर्जी है कि नार्निया में ऐसा दरख्त लगाऊं जिसके करीब आने से वो डरेगी। वो दरख्त काफ़ी सालों तक उस औरत से नार्निया की हिफाजत करेगा, लिहाजा इस मुल्क की सुबह लंबी होगी, इससे पहले कि सूरज के सामने बादल छा जाए। तुमको मेरे लिए उस दरख्त का बीज लाना है ताकि मैं उसको लगाऊं। जी जनाब, डिगरी ने कहा। उसको मालूम नहीं था कि ये कैसे होगा, लेकिन उसको यकीन था कि मैं कर पाऊंगा। शेर ने लंबी सांस ली और झुककर उसने डिगरी को चूमा। एकदम से डिगरी में नई हौसला और ताकत आई। प्यारे बेटे, अज़लान ने कहा, मैं तुमको बताऊंगा कि क्या करना है। वहां मगरिब की तरफ देखकर मुझे बताओ कि क्या नजर आता है।
اونچے اور ہولناک پہاڑ اذلان جی، ڈگری نے کہا، مجھے ایک دریا نظر آتا ہے جو بیچ میں سے آبشار کے ذریعے چٹان پر گرتا ہے، اور اس پہاڑی کے پیچھے جنگل ہے، اور اس کے پیچھے اور زیادہ اونچے کالے پہاڑ نظر آتے ہیں، پھر ان سے بھی آگے اور اونچے پہاڑ برف سے سفید نظر آتے ہیں، جس طرح سوئٹزرلینڈ کی تصویر میں دیکھا ہوں، اور ان کے پیچھے صرف آسمان ہے۔ تمہاری نظر تیز ہے، شیر نے کہا۔ اب جانو کہ نارنیا کا ملک وہاں ختم ہوتا ہے جہاں آبشار گرتا ہے، اور جب تم اس آبشار سے آگے جاؤ گے تو نارنیا سے نکل کر مغربی جنگلات میں پہنچ جاؤ گے۔ تم کو ان پہاڑیوں میں سے سفر کر کے ایک ہری وادی ڈھونڈنا ہے جو برف والی پہاڑی کی چوٹیوں کے بیچ میں ہے، اور جس میں نیلی جھیل ہے۔ جھیل کے اس طرف ایک ہری پہاڑی ہے، اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک باغ ہے، اس باغ کے بیچ میں ایک درخت ہے، اس درخت سے ایک سیب اتار کر میرے پاس لانا ہے۔ جی جناب، ٹگری نے پھر سے کہا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں ان پہاڑوں میں کیسے چڑھوں گا، پہاڑوں میں راستہ کیسے ڈھونڈوں گا، لیکن اس نے یہ کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا لگے کہ میں بہانے بازی کر رہا ہوں۔ لیکن اس نے یہ ضرور کہا، امید کرتا ہوں اذلان کہ آپ کو جلدی نہیں ہے کیونکہ وہاں جا کر واپس آنے میں کافی دیر لگے گی۔ چھوٹے آدم کا بیٹا، تمہاری مدد کی جائے گی، اذلان نے کہا۔ پھر اس نے گھوڑے کی طرف دیکھا جو ابھی تک وہاں چپ چاپ کھڑا اپنی دم ہلا کر مکھیوں کو بھگا رہا اور ان کی باتوں پر کان لگا کر سمجھنے کی خوب کوشش کر رہا تھا۔ میرے پیارے گھوڑے، اذلان نے گھوڑے کو کہا، کیا پر والا گھوڑا ہونا پسند کرو گے؟ کاش آپ دیکھ سکتے تھے کہ گھوڑے نے کس طرح اپنے گردن کے بال ہلائے اور اس کا ناک کھل گیا اور اس نے زمین پر پاؤں مارا، جس سے معلوم ہوا کہ اس کو بہت شوق تھا کہ پر والا گھوڑا بن جاؤں۔ لیکن اس نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ کی خوشی ہے اذلان جی، اگر سچ میں آپ کا مطلب ہے، مجھے کوئی وجہ معلوم نہیں کہ کیوں مجھے یہ لیاقت دی جائے، میں زیادہ ہوشیار نہیں ہوں۔ پردار ہو جا، پر والے گھوڑوں کا باپ بن جا، اذلان نے اونچی آواز میں کہا، اور زمین ہل گئی۔ تمہارا نام پری ہے۔ گھوڑا ایک دم پیچھے ہٹ گیا، جس طرح پرانے دنوں میں ٹانگا کھینچتا تھا۔ پھر وہ چیخا، اس نے گردن پیچھے کیا جس طرح کہ کوئی مکھی اس کا پیٹ کاٹ رہا ہو اور وہ اس کو خارش کرنا چاہتا ہے، اور پھر جس طرح پہلے زمین میں سے جانور نکل آئے تھے، اس کی کمر میں سے پر نکل آئے اور مزید بڑھتے گئے، عقاب کے پر کے برابر اور ہنس کے پر کے برابر، اور پھر فرشتوں کے پر کی طرح بڑے۔ پر تانبے کے رنگ کے تھے۔ اس نے ان کو ہلایا اور وہ ایک دم سے ہوا میں چڑھ گیا 20 فٹ کی بلندی پر۔ وہ اذلان اور ڈگری کے اوپر گول چکر لگانے کے بعد وہ ہنہنایا اور پھر گھوم کر وہ اپنے چاروں کھر پر زمین پر اتر گیا۔
دیکھیے اس کے پر کیسے بن گئے۔ اس کے چہرے پر حیرانی اور خوشی دونوں نظر آتی تھیں۔ کیا اچھا ہے پری؟ اذلان نے کہا۔ بہت ہی زبردست ہے اذلان جی، پری نے کہا۔ کیا اس چھوٹے آدم کے بیٹے کو اس پہاڑی وادی کی طرف لے جاؤ گے جس کا میں نے ذکر کیا تھا؟ کیا اب اور ابھی؟ اسٹرابری نے کہا، لیکن اس کو پری اب کہنا ہوگا۔ بالکل، آ جاؤ چھوٹے، میرے پیٹھ پر کچھ چھوٹے سواری بیٹھا کرتے تھے بہت پہلے، وہاں جہاں ہرے میدان تھے اور چینی بھی تھی۔ وہ ہوا کی بیٹیاں کیا کیا کہہ رہی ہیں، اذلان نے کہا، اور پالی اور ٹانگے والے کی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اصل میں دوستی کر رہی تھیں۔ برائے مہربانی جی، ملکہ ہیلن، کیونکہ ٹانگے والے کی بیوی نیلی اب یہی تھی، میرے خیال میں چھوٹی لڑکی بھی جانا چاہتی ہے، اگر زیادہ مشکل نہ ہو تو۔ پری کا کیا خیال ہے؟ شیر نے سوال کیا۔ مجھے تو کچھ بھی تکلیف نہیں، اتنے چھوٹے ہیں کہ ایک یا دو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، پری نے کہا۔ امید کرتا ہوں کہ ہاتھی جانا نہیں چاہے گا۔ ہاتھی کو کچھ بھی شوق نہیں تھا، اور نارنیا کے بادشاہ نے دونوں بچوں کی مدد کی، یعنی ڈگری کو اوپر پھینک دیا اور پالی کو بڑے آرام سے چڑھایا، جس طرح کہ وہ شیشے کی کوئی مہنگی اور بآسانی سے ٹوٹ جانے والی چیز ہوتی۔ لو اسٹرابری، پری مجھے کہنا تھا، یہ کیسی مزے کی بات ہے۔ زیادہ اونچا مت اڑنا، اذلان نے کہا، برفانی پہاڑوں کے اوپر سے جانے کی کوشش نہ کرنا، وادیوں کا خیال کرنا جہاں ہریالی نظر آ جائے اور ان میں سے جانا، آگے جانے کا راستہ نکلتا جائے گا۔ اب میری برکت کے ساتھ جاؤ۔ ہائے پری، ڈگری نے کہا اور آگے جھک کر گھوڑے کی گردن کو سہلایا۔ کتنا مزیدار، مجھے اچھی طرح پکڑنا پالی۔ اگلے لمحے زمین نیچے دور ہوتی گئی اور گھومنے لگی، جیسے پری ایک بہت بڑے کبوتر کی طرح گھومتے گھومتے اوپر کی طرف اڑ کر مغرب کی طرف چل دی۔ نیچے دیکھ کر پالی کو راجا اور رانی کچھ ہی نظر آئے، بلکہ اذلان بھی ہری گھاس میں صرف ایک پیلی چمک جیسا لگتا تھا، اور اب ہوا ان کے منہ میں آ رہی تھی اور پری کے پر باقاعدہ ترنم سے چلنے لگے۔ اور اگلی دفعہ دیکھیں گے کیا ہوگا۔ کیسی بات، اسٹرابری پری بن گیا اور اب اڑنے والا گھوڑا ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے، آپ بابرکت رہے۔